नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। पारा नंबर 4, उसका एक रीकैप देख लेते हैं। सूर्य आले इमरान हमने मुकम्मल की। उसके मेन मज़ामीन जो कल डिस्कस हुए, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना, और अल्लाह की रस्सी कुरान है। उम्मत वस्त का मकसद बताया गया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए बर्पा किए गए हैं। तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान लाते हो। फिर गज़वा उहद पर कमेंट्री, आजमाइशों में मुब्तला करने का क्या मकसद है अल्लाह ताला का। फिर कुछ मुनाफिकीन के की बातों के बारे में हमने पढ़ा, मौत के बारे में उनके क्या ख्यालात थे। उसके अलावा हमने लीडरशिप के उसूल पढ़े हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवसुत से। फिर हमने 3 स्टेप्स देखे कि किसी भी मुर्दा उम्मत मुस्लिमा को दोबारा कैसे जिंदा किया जा सकता है। उसमें यह था कि इनफरादी सतह पर हर शख्स तकवा की रविश इख्तियार करे। फिर जो मुत्तकी लोग हो जाए उनकी एक जमात बनाई जाए, और वो जमात क्या काम करेगी, अमर बिल मारूफ और नहीं होने मुनकर। एक सलीमुल फितरत इंसान बगैर वही के भी अपने खालिक को पहचान सकता है, उसकी निशानियों पर गौर करके, और फिर उसके ऊपर जब वही आ जाती है तो नूरुन अला नूर हो जाता है। मुसलमानों को सूरत के आखिर में मुसलमानों को हरदम कुफार के मुकाबले में तैयार और मजबूत रहने की हदायत की गई। फिर सूरह निसा का कल हमने आगाज किया, और आगाज कहाँ से हुआ, अल्लाह का तकवा इख्तियार करने से। और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, और उसका असर कहाँ कहाँ पे नजर आना चाहिए, रहमी रिश्तों पर, यतीमों की कफालत पर, खानदानी जिंदगी पर। फिर हमने कानून वरासत भी पढ़ा, और जाहिर है कि कानून वरासत पर अमल भी उसी वक्त होगा जबकि तकवा होगा हमारे अंदर। और इस्लामी मुआशरे में सेक्स डिसिप्लिन किस तरह का होना चाहिए, इब्तदाई अहकामात आए थे, और आपको बताया गया था कि फाइनल अहकामात इसके सूरह नूर में आएंगे। फिर औरतों के हुकूक के बारे में बात हुई, और मुहर्रमात अबदिया, ऐसी खवातीन जिनसे कभी किसी सूरत निकाह नहीं हो सकता। तो मुहर्रमात अबदिया की कुछ तफसील तो गुजर चुकी है, कुछ रहती है जो आज हम कंटिन्यू करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 5 सूरह निसा। आयत नंबर है 24। वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बि अम्वालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्न फआतूहुन्न उजूरहुन्न फरीदा वला जुनाह अलैकुम फीमा तरादैतुम बिही मिन बअदिल फरीदा इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा जी, इस पारे का नाम भी मुहसनात है, और स्टार्टिंग जो जो भी पारा होता है उसका पहला लफ्ज ही असल में पारे का नाम भी हुआ करता है। तो मुहसनात है पहला लफ्ज, वल मुहसनात। इस लफ्ज को पहले हमें देखना होगा। ये लफ्ज हा सौद और नून से है। हिसन, हिसन कहते हैं किले को। पुराने जमाने में किले तामीर किए जाते थे, क्यों, हिफाजत के लिए। तो क्या मतलब इसके, इसका निकलेगा दो मतलब है इसके। नंबर 1, शादीशुदा औरतें जो अपने शोहर के तहफ्फुज में हों। नंबर 2, वो गैर शादीशुदा औरतें जिनको खानदान का तहफ्फुज हासिल हो। तो ये दोनों माना में आएगा, और इस रुकू में चूंकि ये दोनों माना में इस्तेमाल होगा, इसलिए मैंने पहले ही आप लोगों को इसकी वो वजाहत दे दी है। और वो औरतें भी तुम पर हराम है जो किसी दूसरे के निकाह में हो, यानी निकाह पर निकाह नहीं हो सकता। अलबत्ता ऐसी औरतें इससे मुस्तस्ना हैं जो जंग में तुम्हारे हाथ आए। ये अल्लाह का कानून है जिसकी पाबंदी तुम पर लाजिम की गई है। तो कल भी थोड़ी सी बात इस सिलसिले में हुई थी कि वो खवातीन जो जंग के सिलसिले में, जंग के बाद, यानी अगर मुसलमान कौम का किसी काफिर कौम के साथ जंगी मार्का हो गया है और मुसलमान कौम ने उसको जीत लिया, तो जाहिर है जंगी कैदी पकड़े जाते हैं, और वो दोनों तरफ पकड़े जाते हैं। तो वो खवातीन अब कहाँ आ जाएंगी, वो मुस्लिम स्टेट के अंदर आ जाएंगी। तो वैसे तो क्या होता है कि कैदियों का तबादला होता है, अगर उस तबादले में वो खवातीन चली जाती हैं फिर तो ठीक है। लेकिन अगर तबादला होने के बाद भी वो बच गई हैं, यानी इसी मुल्क में रह गई हैं, ये जो दारुल इस्लाम है वहां पे मौजूद हैं,
یا پھر تبادلہ ہوا ہی نہیں تو اب ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ تو اب یہ ہے کہ کیونکہ دارالحرب سے دارالاسلام میں آنے کے بعد ان کے نکاح تو ٹوٹ چکے ہیں، تو اب یہ کیا ہوگا؟ اب یہ لونڈیوں کی حیثیت میں ہے، تو حکومتیں جو وقت ہوگی، جو مسلم اسٹیٹ کی حکومت ہوگی، یہ اب ان کے سپورٹ کی جائیں گی، اور وہ گورنمنٹ کیا کرے گی کہ وہ مسلمانوں میں ان کو تقسیم کر دے گی، بالکل ایسے ہی جیسے ایک ولی جو ہے وہ نکاح کے لیے اپنی بیٹی کسی کو سونپ دیتا ہے تو وہ سونپے گی، یہ باقاعدہ جیسے ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے، اس کے رولز یہ ہیں، ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے، اگر کبھی یہ نوبت آئے تو اس کے بعد جس مسلمان مرد کو یہ خاتون ایشو کی جاتی ہیں، دی جاتی ہیں، وہ پھر ان کا کسٹوڈیل ہوتا ہے، ہوتی ہے لائک باندی کی حیثیت میں ہے، اور باندی کے ساتھ تعلقات جائز ہیں نکاح کے بغیر بھی۔ اب یہ ہوگا کہ وہ مرد ان کو کہیں اور نہیں دے سکتا، وہ ساری زندگی انہی کے پاس رہیں گی، اگر وہ چاہے تو ان کو آزاد کر سکتا ہے، لیکن ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ اس کی جائز اولاد ہوگی اس مرد کی، اور اس اولاد کے بھی وہی حقوق ہوں گے جو اس کی نکاح یافتہ بیوی سے اولاد ہے اس کے حقوق ہیں۔ آئی ہوپ اٹ از انڈرسٹوڈ۔ تو یہ تو ہو گئی محرمات ابدیہ کی ڈیٹیل۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اب کون سی خواتین ہیں جو حلال ہیں، اور پھر ان کے ساتھ جب شادی کرنی ہے تو کیا پروٹوکولز ہیں جن کو فالو کرنا ہے۔ اس کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، اور نہ کہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرتے پھرو۔ تو نمبر ون کہ نکاح کرنا ہے تو اس کا پہلا مقصد تمہارا گھر بسانے کی نیت ہونا چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ نکاح کرو اور مہر ادا کرو، اور تیسری بات یہ ہے کہ عورت کو محفوظ کرو۔ تمہارا مقصد صرف تمہاری شہوانی خواہشات کی تکمیل نہیں ہونا چاہیے شادی کا، وہ تو چلے ایک بینیفٹ ہے، لیکن مقصد کیا ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عورت کو محفوظ کرو اور گھر بنانے والی نیت ہونی چاہیے۔ پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے میں ان کے مہر بطور فرض ادا کرو، البتہ مہر کی قرارداد ہونے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے۔ اور جو شخص تم میں سے اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو اور مومنہ ہو۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے تو لوگ ہو، یعنی آدم اور حوا کی تو اولاد ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت لے کر ان سے نکاح کرو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو۔ یہ ایک سہولت دی گئی ہے ان مسلمان مردوں کو جن کی مالی حیثیت بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتی کہ وہ کسی خاندانی خاتون سے شادی کر سکیں اور اس کا مہر ادا کر سکیں، تو ایسی صورت میں اجازت دی گئی ہے کہ اب کیونکہ لونڈیاں تو موجود ہیں، تو جو مالک ہوگا نا جس کے پاس لونڈی ہوگی، اگر وہ اس کو وہ چاہے اس کی اجازت، یعنی اس کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن یہ اس چیز کی پروبیبلٹی ہے کہ وہ اس کا نکاح کہیں اور کر دے، جب اس کا نکاح وہ کہیں اور کر دے گا تو پھر وہ اس کے حقوق اس کے اوپر ختم ہو جائیں گے۔ تو اب اگر وہ اپنا نکاح کہیں اور کر کے دیتا ہے تو وہ نکاح بھی مہر کے ساتھ ہی ہوگا، پراپر نکاح ہوگا، اور اس کا مقصد بھی گھر بنانا ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں مالک کی اجازت کی ضرورت ہوگی تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اس کے بعد کسی بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ تو خاندانی عورت اگر زنا کی مرتکب ہوتی ہے معاذ اللہ، یا ایسی کوئی سچویشن آ جاتی ہے، تو آگے ہم سورہ نور میں اس کے احکامات پڑھیں گے، یہاں پر تو نہیں آئے، تو اس کو 100 کوڑے کی سزا ہے۔ خاندانی عورت جو غیر شادی شدہ ہو، کیونکہ شادی شدہ کی سزا تو رجم ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ ان کو آدھی سزا دی جائے گی تو ان کو 50 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ کون سی سہولت؟ نکاح کی سہولت لونڈیوں کے ساتھ۔ یہ سہولت ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ سہولت لونڈی سے شادی کرنے کی اس لیے پیدا کی گئی ہے، یعنی وہ مرد جو اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتے اور ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تقوی کا جو بندھن ہے، جو تقوی وہ آبزرو کر رہے ہیں وہ کہیں ٹوٹ نہ جائے، وہ کسی گناہ کا شکار نہ ہو جائیں، ایسی صورت میں سہولت دی گئی ہے کہ تم باندی سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن یہ تمہاری فرسٹ پرائرٹی نہیں ہونی چاہیے، فرسٹ پرائرٹی تمہاری خاندانی عورت ہی ہونی چاہیے، اس لہٰذا اگر تم صبر کر سکتے ہو تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ آیت نمبر 26 سے لے کے 28 تک آپ لوگ نوٹ کیجئے، جو عربک ٹیکسٹ ہے، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ یرید اللہ کو نوٹ کرنا ہے، واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما
یرید اللہ ان یخفف عنہم وخلق انسان ضعیفا، یریدو یعنی چاہتا ہے اللہ، تو ان احکامات کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے صالح لوگ کر چکے ہیں، یعنی جو وہ صالح لوگ، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ صالح کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں احکامات تمہیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم بھی ان کی پیروی کرو۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے، وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی، یعنی اس لیے یہ سارے احکامات تمہیں دے رہا ہے۔ ہاں اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، دین تو لوگوں کی زندگی کو آسان کرنے آتا ہے، ان سے بوجھ ہٹانے آتا ہے، یہی اللہ چاہتا ہے، اسی لیے وہ یہ ہدایات دے رہا ہے۔ مگر اگر اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو فالو کیا جائے تو بوجھ پڑ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل رسومات کے بوجھ ہیں، فار ایگزامپل شادی کرنی ہے تو برادری میں مقابلہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب مقابلہ کرنا ہے تو وہ شخص جو مالی طور پر اتنا ساؤنڈ نہیں ہے، اب مقابلے کی دوڑ میں تو وہ بھی آگے آئے گا، لیکن مال کہاں سے آئے گا؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بدعنوانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو انسان کے اوپر بھی وہ کہیں سے قرض لے گا، کہیں کوئی غلط کام کرے گا، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ وہ کیا اپنی زندگی کو آسان بنا رہا ہے یا مشکل بنا رہا ہے؟ وہ اپنی زندگی کو مشکل بنا رہا ہے۔ تو دین تو آیا ہی اس لیے تھا کہ اللہ کو پتا تھا کہ انسان کمزور ہے، تو دین اس کے اوپر سے بندشوں کو ہٹائے گا۔ لیکن ان رسومات کی پابندی کرتے ہوئے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے اپنے لیے خود ہی پرابلمس کو بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ بھی ہوا نا کہ ہم اللہ کے دین پہ راضی نہیں ہیں شاید، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی چکا چوند میں ہی اسی مقابلے بازی میں لگے رہیں، تو کیا فائدہ ہوگا پھر ہمیں اس چیز کا؟ یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے۔ یا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے۔ باطل طریقے سے مال کھانا کیا ہوتا ہے؟ رشوت لے لی، چوری کر لی، لوٹ مار کر لی، غبن کر لیا، یتیموں کا مال لوٹ لیا۔ اور لین دین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپس کی رضامندی سے ہونا چاہیے۔ آپس کی رضامندی سے کا کیا مطلب ہے؟ فار ایگزامپل تجارتی معاہدہ ہو رہا ہے تو دونوں پارٹیوں کی مرضی اس میں شامل ہونی چاہیے، لیکن آپ دیکھیں کچھ معاہدے ایسے ہوتے ہیں جس میں دونوں پارٹیوں کی مرضی شامل نہیں ہوتی، ایک کی تو مرضی ہوتی ہے، دوسرے کی مجبوری ہوتی ہے جس کو کیش کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ سودی معاملات ہیں جن کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھا بھی ہے، تو سودی معاملات میں ایک پارٹی جو سود لینے والی ہوتی ہے وہ تو خوش ہوتی ہے کہ میرا تو منافع بڑھنے جا رہا ہے، لیکن دوسرا رضامندی کے ساتھ تو نہیں، وہ تو کسی مجبوری کے ساتھ آیا ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین مانو اللہ تم پر بہت مہربان ہے، جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا ہم اس کو ضرور آگ میں جھونک دیں گے۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے، یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ اب مال کھا کر، ایک تو بات یہ ہے کہ مال کو کھا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی غلط طریقے سے مال کھا کے، کیونکہ مالی کرپشن سے کیا ہوتا ہے؟ بدعنوانی پیدا ہوتی ہے۔ جب کسی معاشرے میں مالی بدعنوانی ہو تو وہاں پہ جرائم کی شرح بڑھ جاتی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ تھوڑے تھوڑے سے پیسوں کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، یعنی جان سستی ہو جاتی ہے۔ پھر اگر ان مالی مسائل کی وجہ سے ایک اور پرابلم بھی جنم لیتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ لوگ خودکشی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو خودکشی ویسے تو آپ دیکھیں گے، چلو کچھ لوگ تو محبت میں بھی کر لیتے ہیں، لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ معاشی حالات سے تنگ آ کر خودکشی کی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے لنک کیا، اور کتنا تعلق ہے دونوں کا آپس میں، کیونکہ دین کیا سکھاتا ہے ہمیں؟ وہ قناعت کرنا سکھاتا ہے، اور یہ کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو، وَإِن تَجْتَنِبُوا الْكَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَنُدْخِلْهُمْ مدخلاً کریما، آیت نمبر 31 ہے، اس کے ساتھ بے شک سٹار لگا لیجئے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو گے، کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو تو ہم تمہارے حساب سے ساکت کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اب کون سے گناہ کبیرہ گناہ شمار ہوں گے؟ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید فرما دی ہے۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر جہنم کی وعید ہے، یا جس گناہ پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ تو ہم پچھلے 2 دنوں سے کچھ ایسے گناہوں کو پڑھ رہے ہیں، جیسے کتاب کو چھپانا، اس کو ظاہر نہ کرنا، جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسے گناہ ہیں جو کبیرہ گناہوں میں شامل ہوتے ہیں، جیسے کہ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی، جھوٹی گواہی، جادو کرنا، قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جہاد میں پیٹھ دکھانا یعنی بھاگ جانا، پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ تو یہ سارے بڑے بڑے گناہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر بڑے بڑے گناہوں سے تم بچو گے تو چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہم ویسے ہی تمہارے حساب سے ڈیلیٹ کر دیں گے۔
اگلی والی جو آیات ہے نا، یہ 32 اور 33، اور اس کے علاوہ یہ بات 34 بھی، یہ بہت خوبصورت ان میں پیغامات ہیں اور بہت اچھی نصیحت بھی. اور وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے، اس کی تمنا نہ کرو. دیکھیں یہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت زیادہ بنایا ہے، کسی کو کم، کسی کو گورے رنگ کا بنایا ہے، کسی کو کسی اور رنگ کا بنایا ہے، کسی کو مال دولت زیادہ دے دی ہے، کسی کو صلاحیتیں زیادہ دے دی ہیں، کسی کو اچھے خاندان میں پیدا کیا ہے، کسی کے پاس تعلیمی اپارچونیٹی زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے. تو یہ اللہ نے کیوں کیا ہے؟ تاکہ دنیا کا نظام چل سکے. آپ دیکھیں ایک آفس میں سارے لوگ ہی باس ہو جائیں تو پھر اس آفس کی صفائی تو کوئی نہیں کرے گا نا، کوئی چائے بنانے والا تو کوئی نہیں ہوگا، گیسٹ کو ریسیو کرنے والا تو کوئی نہیں ہوگا. تو یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کلاسیفیکیشن رکھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کو زیادہ دیا تو تم اس کی تمنا نہ کرو کہ ہائے اس کے پاس تو اتنا آ گیا اور مجھے نہیں دیا اللہ نے، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ جس کو اللہ زیادہ دے رہا ہے اس کو کتنی بڑی آزمائش میں اس نے ڈال دی ہے، یا وہ مال ہی جو وہ صلاحیت ہی کتنی بڑی آزمائش اس کے ساتھ بننے والی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے. تو دونوں کی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کیونکہ اپنی اپنی ہے، لہٰذا کیا ہے کہ بات ساری جا کے آخر میں کمانے یعنی عمل پہ ختم ہوگی. دنیا میں جو کمایا ہوگا آخرت میں اسی کا پھل انسان وہی فصل کاٹے گا. ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا کرتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز پر علم رکھتا ہے. لیکن اگر تمہیں واقعی وہ چیز چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو دی ہے تو اس کو دینے والا بھی وہی رب ہے، تو تمہارا بھی وہی رب ہے، تو تم اس سے اپنے رب سے اس کے فضل کا سوال کر سکتے ہو. تو یہ آیت اتنی خوبصورت ہے کہ یہ حسد کو ختم کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل بڑھاتی ہے، شکر کی دعوت دیتی ہے، ہمیں کم پر راضی ہونے کی کے اوپر بھی موٹیویٹ کرتی ہے. اور میں بھی آپ کا انٹرنیٹ کا ایشو ہو، باقیوں کو آ رہی ہے میری آواز واٹس ایپ پہ؟ اس وقت آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے باقی سب کو، آپ اپنا یہ آ رہی ہے کر آواز. لیجیے. جی تھینک یو سو مچ. اب آگے دیکھتے ہیں آگے والے احکامات کیا ہیں. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دی ہیں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑے. یہ بات تو ہم النساء میں کل پڑھ چکے ہیں قانون وراثت میں. اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے. تو وراثتی قوانین کے جو اصول آ گئے وہ تو نہیں بدل سکتے، لیکن کیونکہ وہ ابھی نئی نئی ریولوشن آ رہی ہے اس معاشرے میں. تو ہوتا کیا تھا کہ عرب کے پرانے معاشرے میں یہ رواج تھا کہ کوئی دوست بہت زیادہ پسند ہے نا، کوئی کسی سے بہت زیادہ دوستی ہے، اس کو کہہ دینا وہ میری فلانی زمین نا میں تمہیں دے دوں گا، وہ تمہارے نام لگا دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہ جو عہد و پیمان تم باندھ چکی ہو، کیونکہ ہمارے دین میں عہد و پیمان، عہد پورا کرنا، میثاق پورے کرنے کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ تم عہد کر چکے ہو لہٰذا اب کچھ نہ کچھ ان کو دے دو اس حصے میں سے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد عورتوں پر قوام ہے. یعنی یہ عمومی حکم نہیں ہے، اصل میں یہ گھریلو گھر کے خاندان کی بات ہو رہی ہے کہ میاں بیوی کے یا ایک خاندان کے اندر مردوں کی حیثیت کیا ہے، عورتوں پر قوام کسی ہے. اب یہ وہ آیت ہے جس کو بہت زیادہ مینیپولیٹ بھی کیا جاتا ہے. مرد سمجھتے ہیں کہ قوام کا مطلب صرف اتھارٹی ہے، اور عورت خاتون جو ہے بیوی میری ملکیت میں آ گئی ہے، میں جو چاہے سلوک کروں. تو ایسے کرتے ہیں کہ قوام کا مطلب سمجھ لیتے ہیں تھوڑا سا. اس کا مطلب ہے اتھارٹی ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب ہے نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا، چیزیں مہیا کرنے والا، جو ضرورت کی چیزیں ہوں، گھر کے ماحول کو اچھا بنا کر رکھنے والا. یہ نہیں کہ وہ شوہر گھر آیا ہے اور بیوی کا منہ بنا ہوا ہے اور پوچھے کہ کیا ہوا ہے تو وہ بتائے کہ نہیں میری ساس کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہے، تو کہو تم دونوں کا تو یہی کام ہے، تم تو ہر وقت جھگڑتی رہتی ہو، مجھے الگ رکھو، میں تو ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، اور کمرہ بند کر کے اندر بیٹھ جائے. نہیں، یہ قوام ہونا نہیں ہے. اس کا کام ہے کہ وہ گھر کے اندر ماحول کو ٹھیک کرے، کوئی اسٹریٹجی بنائے اس کے لیے. اور عام طور پر آپ کو پتا ہے کہ گھروں کے ماحول کیوں خراب ہوتے ہیں؟ کیونکہ شوہر بیلنس نہیں کرتا اپنے سسرال میں اور اپنے میکے میں، اپنی بیوی اور اپنی ماں کے حقوق میں وہ بیلنس نہیں کرتا، کبھی ایک طرف جھک جاتا ہے کبھی دوسری طرف. تو یہ اس کا کام ہے قوام ہونے کے ناطے کہ وہ بیلنس کرے، رشتہ داروں سے تعلقات کو بیلنس کرے، سسرال والوں سے کیسے تعلقات ہونے چاہیے، میکے والوں سے کیسے ہونے چاہیے. اور حاکمیت اور ذمہ داری تو اس کے معنی میں آتا ہی ہے. تو یہ سارے معنی آتے ہیں قوام کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلی چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا اللہ ہے. دیکھیے ہر ادارے میں بھی ایک باس ہوتا ہے، ایک ملازم ہوتا ہے، لیکن دونوں کسی اور کے ملازم تو ہوتے ہیں. تو گھر کا ادارہ سب سے اہم ادارہ ہے ہمارے دین میں. تو اس کی مینجمنٹ کے کچھ قوانین ہیں. سربراہ آدمی ہے اس ادارے کا. عورت کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ گھر کا ادارہ چل سکے.
مرد عورتوں پر قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، جیسے مہر ادا کر کے نکاح کر کے لاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گھر کی ذمہ داریوں کا بار بھی اللہ نے خاتون پر نہیں رکھا، بلکہ صرف مرد پر ہی رکھا ہے۔ تو مرد پوری زندگی آپ دیکھیں کماتا ہے، اپنی کہتے ہیں خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، لیکن کبھی وہ احسان نہیں جتاتا۔ لیکن خواتین کو اگر کمانا پڑے نا تو آپ دیکھیں، اگر ان کو ایک دن کا کھانا کھلانا پڑے تو کتنے احسان جتائیں گی۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا تو اس کو حوصلہ بھی بڑھا دیا۔ بس جو صالح عورتیں ہیں، اب اچھی اچھی بیویاں کیسی ہوں گی؟ بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں۔ میمونہ مائک، وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، مردوں کے پیچھے، یعنی ان کی غیر موجودگی میں مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتی ہوں، سمجھ آ جائے گی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، تمہاری تعمیل کرے، تمہارے مال اور اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ تو یہ حدیث ہم سمجھ لیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ، ایک سیکنڈ مجھے مائک آف کر دینے دیں ایک، اوکے۔ تو ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اطاعت شعار خواتین کون سی ہوتی ہیں، بیویوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور جن عورتوں سے تمہیں نشوز کا اندیشہ ہو، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، جن عورتوں سے تمہیں نشوز کا اندیشہ ہو، یہ نشوز کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب تو سرکشی میں بھی، آپ کے مصحف میں بھی سرکشی لکھا ہو، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، میاں بیوی کے تعلقات کے اندر ہمیشہ ایک جیسی، مطلب گڈی گڈی نہیں رہتا، سب کچھ تعلقات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، لیکن نشوز ایک ایکسٹریم کنڈیشن ہے۔ نشوز یہ نہیں ہے کہ بیوی نے کہہ دیا میں آج ناشتہ نہیں بناؤں گی، یا میں آج کپڑے استری نہیں کر کے دوں گی، تو یہ نشوز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نشوز یہ ہے کہ جیسے ہم نے قوام کے بارے میں پڑھا کہ مرد، عورت جو ہے وہ مرد کی قوامیت کو چیلنج کرے۔ کیسے چیلنج کرے؟ کہ گھر کا ماحول خراب کرنا شروع کر دے، بچوں کے اندر کوئی کوئی لائک ان کی تربیت میں کمی بیشی کرنا شروع کر دے، ان کے اندر کوئی کسی باپ کی نفرت پیدا کرنی شروع کر دے، یا اس طرح کی، یا تربیت نہ پوری طریقے سے اچھے طریقے سے کر رہی ہو، یا خود اپنے کردار کے اندر اس کے کچھ اس طرح کی بات آ جائے کہ باہر کسی اور سے دوستی رکھنا شروع کر دے، تو یہ ساری چیزیں نشوز کی کیفیت میں آتی ہیں۔ یہ کیفیت ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 3 سٹیپس ہیں جو تم نے اختیار کرنے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ پہلا سٹیپس ہے انہیں سمجھاؤ، خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو، دوسرا، اور پھر آخر میں انہیں مارو۔ یعنی پہلی چیز یہ کرنی ہے، اگر یہ سچویشن آ جائے تو انہیں سمجھانا ہے، ان کی کاؤنسلنگ کرنی ہے، اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ کاؤنسلنگ کر کے چھوڑ دیا، مسلسل یہ کام کرنا ہے۔ اور اگر تم اچھی کاؤنسلنگ نہیں کر سکتے تو کوئی پروفیشنل کاؤنسل ہائر کر سکتے ہو، تم بیوی کے خاندان میں سے کسی کی خدمات حاصل کر سکتے ہو جن کی بات وہ سمجھتی ہوں۔ تو یہ کام کرتے رہنا ہے۔ اگر نہیں مان رہی، نہیں بات مان رہی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ ہو جانا، یعنی بستر الگ کر دینے۔ اب بستر الگ کر دینے سے، اب ظاہر ہے میاں بیوی تو ایک ہی بیڈ شیئر کرتے ہیں، بستر الگ کرنے سے میں بھی وہ یہ سوچے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو میں بھی وہ انٹروسپیکشن کرے اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ میں کہاں غلط ہوں کہ آج یہ بھی ہو گیا۔ اور اگر اس سے بھی بات نہیں بنتی تو پھر انہیں مارو۔ اور رسول اللہ، یہ آخری سٹیپ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہی ہوں گے جو اپنی عورتوں کو نہیں ماریں گے۔ اور مار کا بھی حکم یہ ہے کہ اسے کوئی نشان نہیں بننا چاہیے باڈی کے اوپر۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ 3 سٹیپس ہیں، ان کی ترتیب بہت زیادہ اہم ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ نشوز کی کیفیت بھی نہیں آتی، خالی وہ کپڑے استری کرنے والی بات ہوتی ہے، یا ناشتہ والی، یا کوئی اور ایسی بات ہو جاتی ہے جس میں کوئی مرد کی قوامیت چیلنج نہیں ہوتی۔ لیکن کام کیا ہوتا ہے؟ تعلقات بگڑ جاتے ہیں۔ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ مار سے۔ اب جب مار سے بات شروع ہوگی تو پھر خواب گاہیں تو ویسے ہی الگ ہو جائیں گی اس کے بعد۔ پھر جب اتنی بات پھیل جاتی ہے پھر آخر میں سمجھانے بجانے کی نوبت آتی ہے تو الٹا چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا پھر اگر وہ تمہاری فرما بردار ہو جائیں، یعنی یہ سٹیپس کرنے کے بعد وہ ٹھیک ہو جائیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے بہانے نہ تلاش کرو، یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے۔ تو کیا کرو؟ تم اختیارات کا غلط استعمال مت کرو۔ اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک حکم عورتوں کے رشتہ داروں سے مقرر کرو۔ وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ یعنی نشوز کی کیفیت نہیں آئی کسی اور وجہ سے، خاندان میں میاں بیوی کے درمیان میں کچھ پرابلم آ گئی ہے، ویسے تو چاہیے کہ میاں بیوی خود ہی بات کر لیں ایک دوسرے سے تو پرابلم سالو کر لیں، آئیڈیل سچویشن تو یہی ہوتی ہے، لوگوں کو نہ ہی بیچ میں پڑنا پڑے، لیکن اصل میں کیفیت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے ایک دوسرے سے۔ تو ایسی میرا خیال ہے کہ کیفیت تک لوگوں کو آنا ہی نہیں چاہیے، کپلس کو آنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے بات کرنے سے بھی بیزار ہو جائیں۔ بہرحال، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حکم مقرر کرو، یعنی دونوں خاندانوں میں سے ایک ایک ایسا شخص ہو
اور حکم کیسا ہونا چاہیے؟ کم از کم وہ میچیور ہو، ایکسپیرینسڈ ہو، اور جذباتی نہ ہو، پتہ چلے کام اور ہی خراب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر دونوں موافقت کرنا چاہیں گے، یعنی اگر تم لوگ چاہو گے کہ تمہاری بات بن جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے کوئی نہ کوئی صورت نکال لے گا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اب دیکھیں، اب یہ تو گھر کے اندر کی بات ہو رہی تھی نا، اب لیکن کیا انسان کا تعلق صرف گھر کے اندر کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ نہیں، اس کا تعلق اور بھی ہستیوں کے ساتھ ہے، اور بھی لوگوں کے ساتھ، سوشل بھی اس کا ریلیشن شپ ایک ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا رشتہ تو بندے کا اپنے رب کے ساتھ جڑتا ہے، جیسے ہم نے بالکل سورہ نساء کے سٹارٹ میں پڑھا تھا۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو سب سے پہلے حقوق میں اللہ کا حق، اور اللہ کا حق کیا ہے کہ اس کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور والدین کا نمبر آتا ہے اس کے بعد۔ اب آگے ہیں حقوق العباد کی بات۔ اس حقوق العباد میں سب سے پہلے کس کا نمبر ہے؟ والدین کا۔ ترتیب اس میں بھی امپورٹنٹ ہوگی، نوٹ کرتے جائیں۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، قرابت داروں یعنی رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، یعنی پڑوسی رشتہ دار یعنی وہ رشتہ دار بھی ہو اور ساتھ میں پڑوسی بھی ہو، تو اس کا ڈبل حق بن جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی احسان کا رویہ۔ اجنبی ہمسائے سے، وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہے۔ پہلو کے ساتھی، پہلو کے ساتھی کون ہو سکتے ہیں؟ یہ جاب کر رہے ہیں تو کلیگز ہو سکتے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں سارے مل کے تو ساتھ جو بندہ کھڑا ہے، جو بندی کھڑی ہے وہ بھی ہمسائے میں آ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ بس میں ٹریول کر رہے ہیں یا ٹرین میں یا پلین میں ٹریول کر رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہے، جو مسافر آپ کے ساتھ ٹریول کر رہا ہے، وہ بھی پہلو کا ساتھی ہی ہے، اس کے بھی حقوق ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ اس کی سیٹ، آدھی سیٹ پہ بھی قبضہ کر لینا ہے اور اس کو تنگ کر کے رکھنا ہے۔ اور مسافر سے اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضہ میں ہو، احسان کا معاملہ رکھو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو خود پسند ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے، اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپانے لگتے ہیں۔ تو اللہ کس کو پسند نہیں کرتا؟ مغرور کو، اور جو خود پسند ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ مال کا ذکر آیا، دیکھیں جو خود پسند ہوتا ہے انسان، وہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تو صرف جو بھی خرچ کرے گا اپنے لیے کرے گا، کیونکہ دوسرے تو اس کے نزدیک انسان ہی نہیں ہوتے نا۔ تو کیا ہوتا ہے، اس کے اندر غرور کے جذبات جذبات آ جاتے ہیں کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں، باقی تو کیڑے مکوڑے۔ تو پھر کیا ہوگا، لوگوں کے لیے ہمدردی کے جذبات جب نہیں ہوں گے معاشرے کے ضرورت مند لوگوں کے لیے، تو پھر وہ مال بھی اپنا خرچ نہیں کرے گا۔ اگر کوئی اسے مانگے گا تو چھپانے لگ جائے گا کہ نہیں ابھی تو فلانی ضرورت پڑی ہے، ابھی تو یہ ہے، ہم ایسے بھی نہیں ہیں جیسے نظر آتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہے جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخر پر۔ ایک اور کیٹیگری جو اللہ کو ناپسند ہے وہ کون سی ہے؟ جو مال ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں ریاکاری کا ایمان نہ ہونے سے کیا تعلق ہے۔ مومن اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے تاکہ آخرت میں حصہ پائے، اور اس کا کیونکہ اللہ اور آخرت پر ایمان ہے کہ میرے آخرت کے بینک میں پیسے جمع ہو رہے ہیں۔ لیکن جب ایسا شخص جس کے پیچھے ہم نے پڑھا جو خود پسند بھی ہے، مغرور بھی ہے، اگر وہ پہلے تو وہ بخیل ہے، وہ خرچ ہی نہیں کرتا، لیکن اگر کبھی وہ خرچ کر بھی دے گا تو کس نیت سے کرے گا؟ شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے۔ تو کیا ہے، تو پھر ایمان تو کوئی نہ ہوا نا پھر اس کے اندر۔ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی، اور شیطان کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ شیطان جو ہے نا، وہ مال کے سلسلے میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو بخیل ہیں وہ بھی شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، جو اسراف کرتے ہیں وہ بھی شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اور یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ جو ریاکاری کرواتا ہے وہ بھی شیطان ہی کرواتا ہے۔ اور سیکنڈلی یہ ہے کہ خود پسندی، شیطان کے اندر خود پسندی موجود ہے۔ جب آدم کو سجدہ نہیں کیا تو کیا اس نے اس کی دلیل دی تھی؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو یہ وہ جو خوبی اس کے اندر ہے نا، وہ اللہ کے بندوں میں بھی ڈالنا چاہتا ہے تاکہ وہ بھی، خود تو بھٹکا ہے وہ بھی بھٹکے۔ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی ہے اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے؟ اگر ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہتا۔ یعنی نیکی کوئی بھی کی جائے، لوگوں کو نہ بھی دکھائیں، نہ بھی فیس بک پہ اپلوڈ کریں، تو بھی اللہ کو پتا ہوتا ہے جس کی لیے کی ہوتی ہے۔ اللہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کر دیتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ جب انسان نیکی کی نیت کرتا ہے تو اللہ اس کی نیکی کا ایک اجر لکھ دیتے ہیں، حالانکہ ابھی تک اس نے وہ کام کیا نہیں ہوتا۔ پھر جب وہ کر گزرتا ہے تو 70 گنا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جب انسان برائی کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف اس کی برائی کی نیت کو نہیں لکھتا جب تک کہ وہ اس برائی کا ارتکاب نہ کر دے۔ وہ اتنا رحمان اور رحیم رب ہے۔ پھر سوچو اس وقت کیا کریں گے جب ہم ہر امت کے لیے ایک گواہ لائیں گے، اور ان پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ آیت نمبر 41، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں آئے تو وہاں پہ عبداللہ بن مسعود بھی موجود تھے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھے نا، کوئی قرآن کی تلاوت کرے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، تو ہم آپ کے سامنے قرآن پڑھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے دوسروں کے منہ سے سن کر اچھا لگتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دی. جب اس آیت تک پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کر دو، بس کر دو، چپ کر جاؤ. اور جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے نظریں اٹھا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی، کیونکہ یہ آیت کتنی مشکل ہے ہمارے نبی کے اوپر. دوبارہ سے سنیے، ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. یعنی رسول کو ہمارے خلاف شہادت دینی پڑے گی. کس بات کی شہادت؟ اس بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. دیکھیں رسول شہادت دیں گے کہ یا اللہ جو پیغام تو نے مجھے دیا تھا میں نے ان کو پہنچا دیا تھا، کوئی کمی نہیں تھی. آگے ان کی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے پیغام پہنچایا یا نہیں. آپ دیکھیں اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں پھر تو مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو پھر سوچ لیں، ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہمارے نبی کی شہادت ہمارے حق میں ہونے والی ہے یا ہمارے خلاف ہونے والی ہے. یہ جن کا نمبر 542 ہے آپ اپنا مائک آف کر دیں پلیز. 542 اپنا مائک آف کر دیجئے. اوکے جی آگے چلتے ہیں. اچھا جی اب کیا ہوگا اس کے بعد؟ اب قیامت کا سین. اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے. دیکھیں یہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی. کیا ہم رسول کی بات مانتے ہیں؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے رسول کو کیوں مبعوث کیا گیا تھا، کس مقصد کے تحت وہ آئے تھے دنیا میں، اور کیا ان کی سیرہ ہے، کیا ان کی سنت ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں؟ ہم تو صرف رسول سے محبت کے دعوے کرتے ہیں. تو کیا ہم ایسی اس لسٹ میں کھڑے نہیں ہوں گے، اس لائن میں نہیں کھڑے ہوں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائے. دنیا میں تو ہم نعتیں پڑھتے رہتے تھے اور نعتیں پڑھتے نہیں تھکتے تھے، اور آج اور پتہ نہیں کیا کیا، اور آج دیکھو کہ ہم اپنے رسول کو فیس بھی نہیں کر پا رہے. وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے چھپا نہ سکیں گے. آگے کچھ احکامات آ رہے ہیں. یا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. پہلا حکم کہاں آیا تھا؟ سورۃ البقرہ میں. یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ ان کو بتا دو کہ اس میں کچھ منافع ضرور ہے لیکن اس میں گناہ کا پہلو زیادہ ہے، تاکہ جن لوگوں کو بات سمجھ آ جائے وہ اس سے اجتناب کر لیں. لیکن ظاہر حرمت کا حکم تو نہیں آیا، تو بہت سارے لوگوں نے بات سمجھ لی اور کچھ نے نہیں سمجھی. اب یہ دوبارہ حکم آ گیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. اب ظہر سے پہلے فار ایگزامپل شراب پی لی ہے تو پھر نماز کے دوران کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نماز تو نہیں وہ پڑھ سکتا. تو اس کے بعد عصر، پھر مغرب، پھر عشاء. تو ایک مسلمان جو باشعور ہے وہ یہ سوچے گا نا کہ پھر میں شراب تو چھوڑ دوں. اور کیوں نہ جاؤ؟ کیونکہ نماز کیا شراب کیا کرتی ہے، سوری، وہ عقل ڈھانپ لیتی ہے، بندے کو نہیں پتا چلتا وہ کیا بول رہا ہے. نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور شراب میں یہ ہوش نہیں رہتا. ویسے میں سوچ رہی تھی کہ ہم بھی تو نہیں جانتے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں ہم کون سے نشے میں ہیں، واللہ عالم. اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستہ سے گزرتے ہو. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کے ساتھ لمس کیا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، اسے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے. تو نماز کے لیے ایک تو روحانی پاکیزگی کی ضرورت ہے، اور شراب روحانی پاکیزگی کو خراب کرتی ہے. دوسرا جسمانی پاکیزگی کی ضرورت ہے، ظاہر ہم وضو کر کے جاتے ہیں، پاک رکھتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن اگر کبھی ایسا ہے کہ جنابت کی حالت ہو گئی ہے اور غسل واجب ہو گیا ہے تو پہلے غسل کرنا چاہیے. مگر اگر ٹریول کر رہے ہیں یا بیمار ہیں اور پانی کے استعمال سے بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے یا راستے میں پانی ہی نہیں مل رہا، تو کیا نماز چھوڑ دیں گے؟ نہیں. اب کیا کریں گے؟ اب پاک مٹی سے تیمم کریں گے. اور تیمم میں صرف یہ ہے کہ ہاتھ مٹی میں بسم اللہ پڑھ کے مٹی میں ہاتھ مارنے ہوتے ہیں، اس کے بعد اپنے چہرے کا مسح کرنا ہوتا ہے اور ہاتھوں کی الٹی سائڈ کا مسح کرنا ہوتا ہے. تیمم اتنا ہی ہے. اور اگر غسل کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو تیمم غسل کا قائم مقام بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تخفیف رکھی ہے. تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، وہ خود تو گمراہی کے خریدار بنے ہوئے اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے. اور ہماری یہ سوچنے کی بات کیا ہے کہ ہمیں بھی تو کتاب دی گئی تھی، کہ ہم نے اسے گم تو نہیں کر دیا. جن لوگوں نے یہودیت کا طریقہ اختیار کیا ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف تانا زنی کرتے ہیں، اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمینا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. اسما، سنے جاؤ، غیر مسمعین، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں سنا جائے.
اور رائنا، رائنا کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا، حالانکہ اگر وہ یہ کہتے سمینا و اطانا، ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری اختیار کی، و اسما، اور ہم نے سنا، و انظرنا، اور ہماری طرف نظر کیجئے، تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ سیدھا طریقہ ہوتا۔ لیکن یہودی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، تو اس لیے ان کی محفل میں بیٹھ کے اپنی زبانوں کو موڑ موڑ کر اس طرح کے الفاظ بولتے تھے اور مزے مزے کرتے تھے۔ مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، دھمکی کا انداز ہے، اور جو کون سی کتاب کے اوپر ایمان لے آؤ؟ قرآن کے اوپر، اور جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں، یا ان کو اس طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ کیا کیا تھا سبت والوں کے ساتھ؟ بندر بنا دیا تھا۔ تو چہروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں گے، اور جیسے بوتل کا ڈھکنا پھیرا جاتا ہے نا، تمہارا چہرہ بھی ایسے پھیر کے پیچھے کر دیا جائے گا۔ چہرے کی بات ہی کیوں کی ہے؟ دیکھیں، سزا ویسی ہوتی ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یہ الفاظ کو بگاڑتے تھے، ابھی ہم نے پڑھا، کیوں؟ رسول کا مذاق اڑانے کے لیے۔ اور یہ کیا چیز استعمال کرتے تھے؟ زبان، اور زبان کہاں ہوتی ہے؟ منہ میں، اور منہ کدھر ہوتا ہے؟ چہرے کے اوپر۔ اس لیے یہ سزا ان کو دی گئی ہے کہ تم نے میرے رسول کی نافرمانی کی، اس کا مذاق اڑایا، تمہیں یہ سزا ملے گی پھر۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب اللہ شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن اگر شرک بھی کیا ہوا ہے، ساتھ میں شرک بھی کر رہے ہیں اور باقی گناہ بھی معاف کر رہے ہیں، تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی کاؤنٹ ہو جائیں گے۔ اور اگر شرک نہیں کر رہے اور باقی کچھ چھوٹے گناہ ہیں، تو اللہ کی مرضی ہے، وہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی کو شریک ٹھہرایا، اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، سوری یہ آیت ہے، آیت نمبر 49، الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ کیا تم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بہت ہی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو بڑے نیک ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور ان پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے صریحاً گناہگار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ کون سی بات؟ کہ ہم تو بڑے وہ ہیں، ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں۔ اور جتنی بھی یہ دین میں برائیاں آتی ہیں نا، یہ نہیں نیک لوگوں کی وجہ سے آتی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، پھر یہ کوئی بھی کام کرتے ہیں لوگ ان کو پھر فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا تھا؟ ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے تو یہ زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ تین عقائد کے بارے میں بتایا گیا یہود کے۔ ایک تو جبت ہوتا ہے جادو ٹونا، طاغوت ہوتا ہے وہ ساری قوتیں جو اللہ کی مزاحمت